बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और प्रोग्राम रहमत रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रानी अंदरी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान उल मुबारक के बाबरकत से खूबसूरत से महीने में देसी टीवी यूएसए अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। एक स्पेशल प्रोग्राम लेके जिसमें हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात करते हैं। रमज़ान करीम में जो मुख्तलिफ इज़कार हमने किए, जो मुख्तलिफ इबादत की, जो मुख्तलिफ चीज़ें रमज़ान मुबारक में हमारे सामने आई, उसके हवाले से भी हमने बात की। तो आज भी बिल्कुल हम इसी हवाले से बात करेंगे। और आज चूँकि रमज़ान मुबारक का अब आखिरी अशरा जैसे कि चल रहा है और रमज़ान जो चंद दिनों का मेहमान बन के हम मुसलमानों की ज़िंदगी में साल में एक बार आता है, और इससे पूरे साल हम यही दुआ करते हैं, यही कोशिश करते हैं कि अपने रब ताला को भी राज़ी रख सकें। जहाँ हम इस दुनिया में बहुत से और काम काज कर रहे होते हैं और बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, वहीं पे रमज़ान में हमारी पूरी लाइफ रूटीन चेंज हो जाती है, हमारा खाने पीने का स्टाइल बदल जाता है, इबादत का स्टाइल बदल जाता है, हमारी हर चीज़, बातचीत करना, उठना बैठना। तो आज हम जो है ख़ास तौर पर आखिरी अशरे की फजीलत के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन कुछ जो चीज़ें हम ख़ास करके मैं ज़िक्र यहाँ पे करना चाहूँगी कि एशियन लोगों के अंदर पाई जाती हैं। कुछ ऐसी मिथ्स हैं और कुछ ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं जो हमारे यहाँ ज़्यादातर बयान की जाती हैं। उनके हवाले से भी बात करेंगे, जानेंगे कि रमज़ान में खाली भूख प्यास का ही नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि रमज़ान में और बहुत सी चीज़ें सीखना, उन पे अमल करना, अल्लाह के करीब होना और ख़ुद को चेंज करना भी हम मुसलमानों को आना चाहिए। तो इसी हवाले से आज मेरे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मेहमान भी मौजूद हैं जो ना सिर्फ अपने इल्म से इस पे ज़्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे, बल्कि बताएंगे आप लोगों को कि आप किन किन बातों पे अमल करके अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा आसानियाँ ला सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले मुफ्ती लुकमान नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और इन्हीं के साथ ही मौजूद हैं साकिब जावेद साहब जो कि नात ख्वाह हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब, कैसे हैं आप? और रमज़ान तो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और जब आता है तो खुशी भी हमें ज़्यादा होती है, और जब रमज़ान का इख्तिताम होता है तो हम दुखी भी काफ़ी हो जाते हैं। तो आप दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमें वक्त दिया। तो मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आखिरी अशरा है और आखिरी अशरे को भी मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों के लिए इतना आसानी कर दी है कि रमज़ान को भी डिवाइड कर दिया, मग़फ़िरत, रहमत और जहन्नुम से निजात का ये अशरा। तो आप थोड़ी सी इस पे रोशनी डाल दीजिए कि वैसे तो रमज़ान में कहा जाता है और हम भी कहते हैं कि जहन्नुम के दरवाजे पूरा रमज़ान बंद रहते हैं, तो खुसूसी ये आखिरी अशरा क्यों मखसूस कर दिया गया है कि जहन्नुम से निजात के हवाले से और जहन्नुम का इसके हवाले से इतना तज़किरा कि जाते जाते मेरे हाथ से हम थोड़ा सा डर भी जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी अशरे की फजीलत बाकी दो अशरों से ज़्यादा है। हदीस मुबारका के मफाहिम देखे जाएं और अगर मुताला किया जाए तो आखिरी अशरे की फजीलत बाकी दो अशरों से अफजल, फिर उन 10 अय्याम में जो ताक रातें हैं उनकी फजीलत बाकी जुफ्त जो दिन हैं उनसे ज़्यादा है। उसमें यह है कि रब्बुल जलाल की रहमत बामे अरूज पर होती है। सरकार दो जहां इमामुल अंबिया खत्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के हवाला से और उनकी बरकत दुआओं के तसद्दुक से रब्बुल जलाल, हदीस मुबारका में यहाँ तक आता है कि रब्बुल जलाल आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमा कर हुजूर की उम्मत को मुखातब करके रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है कोई अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करने वाला, है कोई अपने गुनाहों पर नादिम होने वाला, है कोई बख्शिश तलब करने वाला। तो रब्बुल जलाल आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमा कर अपनी शान के मुताबिक हुजूर की उम्मत को
یہ پیغام رب ذوالجلال کی طرف سے مل رہا ہے کہ اگر کوئی مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے تو ان بابرکت ایام کے صدقے اس کو مغفرت مل جائے گی۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک تو یہ جہنم سے نجات کا اشرا، دوسرا طاق راتوں کا بھی ہمیں جو بیان اسی اشرے کے حوالے سے ملتا ہے، تو طاق راتوں کی کیا فضیلت ہے اور کیا کہنا چاہیں گے ان کے حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاق راتوں کے اندر چونکہ لیلۃ القدر کی نسبت بھی قائم ہے اس حوالہ سے کہ لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے کہ جس کو وہ حاصل ہو جاتی ہے اور وہ فضیلت اور برکت مل جاتی ہے، تو اس کے تمام ہی گناہ رب ذوالجلال فقط اس ایک نور کی تجلی کی برکت سے رب ذوالجلال معاف فرما دیتا ہے۔ مفسرین کرام نے اس پر کلام کیا ہے۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہندوستان کے اکابر علماء اور اکابر اولیاء میں سے ہیں، آپ اپنی تفسیر کے اندر تعریف فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال 1000 سال کے جو وقت گزرتا ہے، جتنی وہ رحمتیں اور برکتیں اگر ان کو جمع کر لیا جائے تو وہ فقط اس ایک رات کو عطا ہو جاتی ہے جس کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور کیا کوئی لیلۃ القدر کی جو طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور میرے خیال سے میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ کوئی ایک رات مخصوص نہیں کی ہے کہ ہم مسلمان پوری جو آخری اشرا اس میں طاق رات کو تلاش کر کے اپنے لیے بخشش کا سما باندھ لیں، تو کوئی ایسا کوئی ذکر ہے جو آپ بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عبادات، تمام وظائف اپنی اپنی جگہ پر معتبر اور اعلیٰ ہیں، تمام ہی اللہ کا ذکر ہے، لیکن جو علماء کی تحقیق اور علماء جو پیغام امت کو دینا چاہتے ہیں، آج آپ کے ٹی وی چینل کے تصدق سے ہم بھی وہی حضور کی امت تک یہ پیغام آپ کے چینل کے توسط سے دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ہے گزشتہ گناہوں سے توبہ، کہ ہمیں ان ایام کے اندر طاق راتیں اور آخری جو عشرہ ہے اس میں جو سب سے زیادہ اہتمام کرنا ہے وہ اپنے پرانے جو گناہ پچھلا گزشتہ زندگی میں ہم سے ہوئے ان پر ندامت کا اظہار کرنا، اس پر رب ذوالجلال سے بخشش طلب کرنا اور آئندہ ان گناہوں سے دور رہنا اور بچنے کا مضبوط ارادہ جو ہے، یہی رمضان المقدس کا جو مرکزی عنوان اور مرکز جو اس کا روحانیت کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے باز رہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ تو ثاقب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، تو جیسے ذکر ہو رہا ہے کہ ہم اپنے رب سے لو لگا لیں، تو نعت خواہ آپ، تو سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نعت تو ہمیں سنائیں گے، تو نعت خواہ بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیے جی، نعت خواہ بننے کے لیے سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے، اور اس محبت کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے، ان کو جاننے کے لیے ان کو پڑھنا ضروری ہے اور ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارا اب جو تقاضا ہے اس دور میں، کیا ہر ادوار میں یہی تقاضے رہے ہیں کہ ہم ان کی سیرت کو سمجھیں اور اس کے تقاضے کے حساب سے ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو چلائیں کہ جس میں ہمارے کردار سے یہ نظر آئے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور چلتے ہیں۔ تو نعت کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ آپ کے چاہے اشعار ہوں، آپ کے چاہے جو بھی آپ کی سلیکشن ہے اشعار کی اور جو آپ کی طرز ہے، وہ ان کے شایان نشان تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کم از کم اتنی ضرور منفرد ہو کہ جو باقی جگہ پہ ہم کرتے ہیں اس سے اس کی سطح کافی بلند ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی کیا آپ کون سی نعت جو ہے وہ سنانا چاہیں گے؟ میرے ذہن میں جناب سید مظہر القرنین صاحب کی پڑھی ہوئی ایک نعت آ رہی ہیں، بڑے ان کے چنے ہوئے کا نام ہوا کرتے تھے، تو میں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا،
معجزہ حسن صوت کا زمزمے صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا جہاں تیری سر بسر جمال دل تیرا آئینہ مثال جہاں تیری سر بسر جمال دل تیرا آئینہ مثال تجھ کو تیرے عدو نے بھی دیکھا تو ہو گیا تیرا تجھ کو تیرے عدو نے بھی سنگ زنوں میں گھر کے بھی تو نے انہیں دعا ہی دی دشت و بلا سے بارہا گزرا ہے قافلہ تیرا میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا دل میں اترتے حرف سے ماشاءاللہ جزاک اللہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا جاتا ہے یہاں پہ. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan. ویلکم بیک ناظرین. اس پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رانی اندلیب اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA.
ناظرین نے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ نعتیہ کلام پڑھا ہے ثاقب صاحب نے، اور ماشاء اللہ کیا آپ کی چوائس ہے، آپ نے بہت اچھے انداز میں تعریف بیان کی ہے. اور اسی کے ساتھ ہی میں مفتی صاحب سے بھی جاننا چاہوں گی کہ مفتی صاحب چونکہ آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو اعتکاف بیسیکلی ہے کیا، اور اعتکاف کرنے والے شخص کے لیے کیا احکامات ہیں، اور کیا اعتکاف 10 دن کا زیادہ افضل ہے یا 3 دن کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اعتکاف، لفظ اعتکاف کا معنی کیا ہے. لفظ اعتکاف کا معنی سامعین حیران ہوں گے. اعتکاف کا معنی ہے دھرنا دینا. جیسے بہت سے لوگ ایک روڈ بلاک کر دیتے ہیں دھرنا دینا، دھرنے کا تو ہم بیسیکلی مطلب سمجھتے ہی ہوں گے. تو دھرنا دینا اس اعتکاف کا لغت کے اندر معنی دھرنا دینا ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں جا کر قیام کر لیتے ہیں اور بس ایک ہی مطالبہ رکھ دیتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال ہم تیرے گھر میں آ گئے، دنیا کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم اپنے گزشتہ گناہوں سے پشیمان ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں. اب ہم اے رب ذوالجلال تیری بارگاہ سے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک کہ تو ہمیں بخشش کا پروانہ عطا نہیں کر دیتا. اور شان کے حوالہ سے متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں. اندازہ آپ لگائیے اس بات پر کہ اعتکاف 10 دن کا جو اعتکاف ہے اس کے حوالہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو 10 دن خشوع و خضوع کے ساتھ تعظیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، رب ذوالجلال اسے 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے جو ذاتی اعتبار سے، چونکہ میں خود بحمدہ تعالی 19 سال میں نے اعتکاف کیا ہے متعدد جگہوں پر، متعدد اجتماعات میں، مساجد میں. تو اعتکاف میں جو سب سے زیادہ کام جو خراب ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ پہلے مسائل نہیں سیکھتے. ایسا ہی ہے. اور سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کو مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے کہ جن کو آداب مسجد کا پتہ نہیں ہوتا، خبر نہیں ہوتا، چھوٹی عمر ہوتی ہیں. تو مساجد کے اندر بہت زیادہ فساد اور بہت زیادہ بے ادبی کا ایک منظر دیکھنے کو آتا ہے. تو میرا ذاتی طور پر میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ سنجیدہ افراد اعتکاف بیٹھیں اور وہ اپنے لیے بھی دعا کریں اور پوری امت کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہو گیا. تو ساتھ ہی میں ثاقب صاحب سے بھی جاننا چاہوں گی اور آپ سے بھی پوچھوں گی کہ چونکہ ہم لوگ جو ہیں اب رمضان المبارک ہمیں صبر کا درس دیتا ہے کہ صبر کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے، اور جو صبح سے لے کر شام تک کا وقت ہم بھوک اور پیاس میں کاٹتے ہیں اس سے ہی ہمیں صبر ملتا ہے. لیکن ہم لوگ جیسے ایشین لوگ توہم پرستی کا شکار بھی ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ دونوں سے میرا سوال ہے کہ اب ایک عورت ہے، وہ کام کرتی ہے اور بالفرض کسی چیز میں اس کا کوئی نمک کم ہو گیا، چینی کم ہو گئی، تو آپ بھی کیونکہ مرد حضرات ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا مطلب مرد کو اپنے آپ کو ایک اسلام کو ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے نبی پاک کو، تو وہ تو ایک الگ ہی ہمیں نمونہ نظر آتا ہے. لیکن جو اب ہمارے مولویوں نے اسلام پیش کر دیا ہے کہ آپ جی ذائقہ خراب ہے تو آپ اپنی بیوی کو یہ بھی کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، تو کیا یہ کرنا مناسب ہے؟ اور اس کنڈیشن میں پھر ایک عورت کیا کرے، کیسے وہ اس چیز کو مینیج کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سوال ہے کیونکہ ہر گھر میں یہی معاملات ہوتے ہیں. ہمارا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے، خاص طور پر جو سگریٹ نوشی والے حضرات ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں روزے کی ان کیفیات میں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ طلب محسوس ہوتی ہے سگریٹ وغیرہ کی، تو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں رمضان المقدس اور روزہ رکھنے کا اصل جو مقصد ہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کے اندر اپنے جذبات، اپنے احساسات کا رخ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف موڑ لیں. اور وہاں قرآن اور حدیث کے اندر جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم خود صبر کرنے والوں کے قریب ہیں، یعنی قرب کا معنی ہے اس کے اندر. تو
شریعت کے اندر دیکھیں، شریعت کے اندر بھی اگر کسی کا خامن شوہر بہت زیادہ متشدد ہے یا غصے پر غلبہ ہے اس کا بہت زیادہ، تو شریعت نے اس خاتون کو یہاں تک کی اجازت دے رکھی ہے کہ اگر سالن کے اندر مرچ مسالے تیز ہو جائیں، جیسے کہ آپ نے ہلکا سا اشارہ اس کو دیا، تو یہ شرعی مسئلہ ہے کہ وہ خاتون اپنے خامن کے اس شر سے بچنے کے لیے وہ سالن کو فقط اپنی زبان کی نوک پر اس کو چکھ سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے فساد پیدا نہ ہو، اس کے بعد کلی کر لے۔ تو یہ تو ہماری شریعت نے بھی اجازت دی ہے، لیکن شوہر حضرات کو بھی یہ چاہیے کہ وہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور اپنے خواتین جو ہیں ان کے ساتھ ایک نرمی کا معاملہ رکھیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ ثاقب صاحب؟ کہ میری نظر میں اس مہینے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے شکم کی بیسیکلی ریکوائرمنٹ ہے کیا، ایسا ہی ہے، اور پھر آپ اس کو کمپیئر کر لیں جو باقی دنوں میں ہم کھاتے پیتے ہیں، اس کا مطلب ہم پھر ایکسٹرا کھا رہے ہوتے ہیں، ایکسٹرا پی رہے ہوتے ہیں، اور یہی چیز پھر لنک کرتی ہے نفس کو۔ بہت کم لوگ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ کھانا پینا بھی ہماری نفسیاتی جو ہماری پرورش ہے، اسپرچول آپ کی ویل بینگ ہے، اس سے اس کا بہت بڑا تعلق ہے۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے معاشرے میں۔ تو اور اس کا مطلب یہ کہ آپ ان تھوڑی سی غذا کے ساتھ اپنی بہتر اسپرٹ کی آپ تربیت بھی کر سکتے ہیں، اور آپ بہتر وے میں چل کے اس کی عبادت بھی کر سکتے ہیں، شکر گزار بھی بن سکتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ چیز ہے کہ ہم ایکسٹرا چیزوں پہ چل رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہے ہی صبر کا معاملہ سارا، چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں آپ کی تربیت کر دی جاتی ہے۔ ہم اس تربیت کو اگر تو اس کے اندر وائلیٹ کرتے ہیں وہ تو بلنڈر میں کہوں گا، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کو پھر ہمیں کیری آن کرنا چاہیے، تو یہ تو برداشت کا ہی سارا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ثاقب صاحب کہ ایک مرد کو ایک عورت کا ہاتھ بٹانا چاہیے کیا؟ جی بالکل، یہ اس میں تو ہمیں حدیث سے سارے اشارے ملتے ہیں، ایک دین فطرت ہے، اس میں آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ایک کے اوپر زیادہ وزن ہے، بوجھ ہے، دوسرے پہ نہیں ہے، یہ تو مل جل کے کام چلتا ہے۔ اب میرا بچہ جیسے اسپیشل چائلڈ ہے تو میں پورا تعاون کرتا ہوں اپنی بیگم کے ساتھ میں، اس پہ کھانا لگوانا کرنا، کوئی چیز کاٹ کے بھی دینی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی بڑا پن ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے، اور ہمارے نبی پاک نے خود یہ کام اپنی جو زوجہ ان کی تھی کبھی بیمار ہو جاتی یا کچھ بھی ایسے ہوتا تو وہ ضرور کام کرتے اور مدد کرتے تھے۔ تو مفتی صاحب میں یہاں پہ ایک کیونکہ بات اس طرف چل پڑی ہے تو تھوڑا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پستی سے پیدا کیا گیا اور وہ سیدھی نہیں ہو سکتی چاہے جتنی بھی کوشش کریں اس کو سیدھا کرنے کی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جس ایگریسو سوسائٹی کا آج کل حصہ ہے کہ یہ کس حد تک اور کس بات کی بنا پر کس عذر پہ جو ہے وہ ایک عورت کو مارنا جائز ہے، کیونکہ بہت سے سوالات آتے ہیں اور پرسنلی بھی ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو ایک شوہر ایک بیوی کو مطلب کس گناہ کی بیس پہ یا کس چیز پہ اس کے اوپر تشدد کر سکتا ہے یا ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کے اندر تمام قیودات اور احکامات قرآن اور حدیث کی روشنی میں موجود ہیں۔ اگر ایک خاتون اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو شریعت مطہرہ میں اس کے لیے مدارج قائم کر دیے گئے کہ اگر کسی شخص کی زوجہ اگر نافرمان ہوتی ہیں تو پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زوجہ کو خاوند پر یہ لازم ہے کہ وہ پیار سے اس کو سمجھے۔ اگر کہ وہ خاتون نہیں سمجھ پاتی تو پھر تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ یا تھوڑا غصے کا اظہار یا ناراضگی کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ شریعت کے اندر فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مدارج موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ خاتون پھر بھی رجوع نہ کرے یعنی اپنے خاوند کا احساس نہ کرے اور خاوند حق بجانب ہو، یہ بھی یاد رکھے، تو پھر یہ ہے کہ بستر الگ کر دیا جائے صرف فقط اس کو احساس دلانے کے لیے۔ اس کے بعد پھر ایک مقام یہ ہے کہ اگر وہ پھر بھی نافرمان ٹھہرے تو دو اشخاص مرد کی طرف سے اور دو عورت کی طرف سے بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک جز بیان کیا۔ اس کے اندر ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ اگر بہت زیادہ طول پکڑ لے یہ مسئلہ تو اس کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے پنشمنٹ کی، لیکن وہ بھی ایسی نہیں کہ معاذ اللہ بیوی کی آنکھ پھوڑ دے
یا ٹانگیں توڑ دے یا سر پھوڑ دے، اس مقدار پر نہیں، اس مقدار کو پھر بیان کیا کہ شریعت کے اندر کہ اس مقدار پر اس کو پنشمنٹ دی جائے تاکہ اس کے جسم پر درد کے آثار بھی ظاہر ہو جائیں اور کوئی داغ وغیرہ نیل وغیرہ نہ پڑے اور کوئی ہڈی نہ ٹوٹے. اس مقدار پر شریعت نے یہ حکم صادر فرمایا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گی مولوی صاحب کہ مجھے مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہم لوگ چونکہ جس سب کانٹیننٹ کا حصہ ہیں وہاں پہ میرے اپنے گھر میں میری امی میری دادی اکثر یہ بات کر رہی تھی کہ عصر کے وقت جھاڑو نہیں لگانا یا گھر میں جھاڑو کھڑا نہیں رکھنا، اس سے بے برکتی ہوتی ہے، یا اگر آپ عصر کے ٹائم سے سو گئے تو آپ کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ میتھس کہاں تک صحیح ہیں اور کیا کوئی شریعت میں ہمیں کچھ ملتا ہے اس حوالے سے بیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. توہم پرستی جو ہے اس کے بارے میں ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توہم پرستی کو منع فرمایا اور حرام فرمایا. لیکن یہ جو جھاڑو کا مسئلہ ہے یا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اکثر ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہوتا ہوگا، آپ نے بھی سن رکھا ہے کہ بلی رستہ کاٹ گئی تو اب نقصان ہو جائے گا. تو ایسی باتیں توہم پرستی میں آتی ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے اور اس سے بچا فقط اس اعتبار سے جا سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہوں. باقی جھاڑو کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا تو یہ ہے کہ مغرب کے بعد اگر جھاڑو دی جائے تو اس میں اثرات علماء نے تحقیق کی ہے کہ برکتی کے اثرات ہو سکتے ہیں، اس سے اعراض کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر جوتی الٹی پڑی ہو تو کہتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ نحوست پھیلتی ہے. طبی اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے کہ اس کو سیدھا کر دیا جائے. تو یہ بھی باتیں ہیں، اس طرح کی بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جس کو ہم فرض اور واجب کے درجے میں لے جاتے ہیں. اس میں ہوتی فقط کراہیت ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فرض کا درجہ کیا ہے، واجب کا کیا ہے، سنت کا کیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان میں کراہیت ہے، ان سے بچنا افضل و اعلیٰ. ٹھیک ہو گیا. اچھا کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا، تو اس میں بھی کافی آتے ہیں کہ حاملہ خواتین ہے، بیمار شخص ہے یا کوئی معذور ہے، تو اس شخص کے لیے روزے کے کیا احکامات ہیں اور وہ کیا فدیہ ان کا ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیماری مختلف طریقے کی ہو سکتی ہے جس کے بیچ میں یہ حملہ جو آپ نے بتایا پریگنینسی کا مسئلہ جو یہ بھی شامل ہے. اگر کہ ایک ڈاکٹر وہ یہ بات کہہ دے کہ یہ جو مریض ہے چاہے وہ حاملہ عورت ہے، چاہے وہ کوئی بزرگ شوگر کا مریض ہے یا وہ دل کا مریض ہے کہ کوئی بھی مریض ہے، جب ڈاکٹر اس کو کہہ دے کہ یہ اگر روزہ رکھے گا تو یہ بہت زیادہ اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، اس کی جان جانے کا خدشہ ہو سکتا ہے یا مرض کا بہت زیادہ پھیل جانے کا خدشہ ہے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑے. لیکن رمضان کے بعد پورے سال میں جب بھی اس کو صحت یابی عطا ہوگی اللہ کی طرف سے تو وہ ان روزوں کی قضا کرے گا. اور اگر وہ مرض اس مقدار کا ہے کہ اب وہ کبھی بھی زندگی کے اندر وہ درست نہیں ہو پائے گا، تو جیسے مثال کے طور پر یہ ڈائلیسس کے مریض جو ہوتے ہیں ان کے لیے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اب دوبارہ وہ صحت یاب نہیں ہو پاتے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر فدیے کا جو سلسلہ ہوتا ہے کہ ہر ایک روزے کی مقدار جو فطرے کی مقدار ہوتی ہے وہ ایک روزے کی مقدار، جس طرح اس سال جو اعلان ہوا وہ احتیاطی جو اعلان ہے وہ 300 روپیہ ہے کہ فی روزے کی وہ ایک فطرہ کی مقدار فدیہ جو ہے فطرے کی مقدار میں وہ دیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ثاقب صاحب، کیونکہ پروگرام کا بھی وقت اپنے اختتام کی جانب پڑ رہا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب آپ کیا سنائیں گے ہمیں؟ ایک کلام ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، جی نقش روئے محمد بنایا گیا، ٹھیک ہے، وہ میں پیش کرنا چاہوں گا. جی ضرور. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے
نقش روے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا، سب سے پہلے وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ دونوں اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے اور آپ لوگوں کی باتوں سے آئی ہوپ ہمارے ناظرین کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچا ہے۔ جاتے جاتے اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنے رب کو بھی راضی کریں اور خدا تعالیٰ ہم میں ان لوگوں میں شمار کرے جس کا انعام اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جس پہ اللہ تعالیٰ کا اپنا خاص انعام ہوگا، اور اللہ پاک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے اپنے سوا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA، DTV NN اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV فلکس۔ اللہ نگہبان۔ At
the Houston Bark Animal Shelter and Adoption Center, we are committed to helping Houstonians be responsible pet owners. Houston pet owners can help care for their pets through Bark's Healthy Pets, Healthy Street programs, and spay or neuter their pets free of cost. We also offer low-cost services through our wellness center and will help you comply with city ordinances to microchip and register your pets with the city. Visit www.houstonbark.com to learn more.